अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ एजाज सैयद और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी। कौमी सलामती कमेटी का आज अहम इजलास हुआ जिस पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले फ़ैसलों की तौसीक़ की गई। और ये मामला था इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पूरे मुल्क में जो हंगामे हुए, जलाओ गहराव हुआ, फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, उस हवाले से कौमी सलामती कमेटी ने आज अहम फ़ैसले किए हैं। अब जो ये तजवीज़ थी या फ़ैसला था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और नेशनल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। इस हवाले से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब हतमी मंजूरी दे दी है, कौमी सलामती कमेटी ने मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बराह रास्त कौम से खिताब भी किया, कौमी सलामती कमेटी के अरकान को खिताब किया और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की मौजूदगी में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि जिन लोगों ने इन बल्बों के लिए उकसाया और ये बल्बे दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, अवाम मुकम्मल तौर पर अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करती है। इन तमाम मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाना होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि इनमें से कुछ लोगों को छोड़ दो तो उनका कहा भी ना माना जाए। तो ये तो आज की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का हवाला था। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बरतानिया में रातों को भी अदालतें लगी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये बड़ी ही एक अहम पेशरफ्त है, एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि जो लोग पकड़े गए हैं, बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो 2011 में बरतानिया में भी कुछ बलवाइयों को पकड़ा गया था, वहाँ भी जलाओ गहराव हुआ था। नस्ली तासुब के एक वाक़े में एक शहरी जो है वो कत्ल हो गया था, मार्क डुगन नाम था, 2011 की ये बात है। और ये नॉर्थ लंदन में ये वाक़या हुआ था, जिसके बाद जब फसादात फूट पड़े तो बहुत नुकसान हुआ, लूट खसूट भी हुई, रॉयट्स हुए और कत्ल गारत भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए। तो खसूसी तौर पे आधी रात तक अदालतों ने काम किया और बड़ी तादाद में बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को, मर्दों को 24 आवर्स उन्होंने ये काम किया और सज़ाएँ भी दी, उनके मुकदमात भी निपटाए। इतने बड़े पैमाने पे ये फसादात हुए थे। तो कैसे आप कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब फसादात होते हैं तो यहाँ पे फ़ौजी अदालतें और फ़ौजी कानून बनाने की बातें शुरू हो जाती हैं। आपके ख़्याल में ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं, या हमें भी हमारी जो सिविलियन अदालतें हैं उनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी और आइन और कानून में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, मुनसफ़ाना ट्रायल के जो हकूक़ हैं, उनको भी यकीनी बनाना होगा? देखें, ये एक गैर मामूली सूरत हाल है, ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो बहरान हैं, चाहे वो मुआशी बदहाली हो, चाहे इंतहाई सियासी तकसीम हो, चाहे उभरती हुई दहशतगर्दी हो, लेकिन 9 मई जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक वाटरशेड मोमेंट है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासत है वो अब कोई नई मुतारिफ नहीं हुई है। फातिमा जना के वक्त से ले लें, मौलाना भाषानी ले लें, आप शेख मुजीबुर रहमान ले लें, हुसैन शहीद सोहरवर्दी ले लें, वली खान ले लें, बिजनजो ले लें, अताउल्ला मेंगल ले लें, जुल्फकार अली भुट्टो ले लें, बेनज़ीर भुट्टो ले लें, एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ तक कि इस मुल्क जिसकी आधी तारीख मार्शल लॉ के दौरान गुजरी है, मैं एक नौजवान के तौर पर ज़ियाउल हक की जो आमरीत थी उसके खिलाफ सड़कों पर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो कुछ किया वो यही कि टायर जलाए होंगे, नारे लिखे होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया होगा। ये नहीं हुआ कि फौजी तनसीबात पर हमले हों, CHQ पर हमले हों, ISI के हेडक्वार्टर पर हमले हों, शुहदा के यादगार पे हमले हों, रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर जलाया जाए। लेकिन ये जो वाक़यात हुए हैं, वो शायर ने कहा था ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मगर सोलंकी साहब, ये भी तो एक हकीकत है
اور افسوسناک حقیقت ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو جمہوریت کی بحالی کی تحریک تھی تو اس دوران کچھ خوفناک قسم کے واقعات بھی ہوئے تھے، جن میں ایک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جہاز کا اغوا بھی تھا. پھر ہم نے الذوالفقار تنظیم کی باتیں بھی سنی ہیں. تو مزاحمت تو ہر سطح پہ ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہے، تو آپ کے خیال میں اب کی بار کیا مختلف تھا؟ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ مثال دی، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں. بھٹو صاحب کی پھانسی سے صرف 4 دن پہلے ان کے بھانجے جو حیات ہیں، کراچی میں ہیں، طارق اسلام، وہ ان سے ملنے گئے. جو آخری ملاقاتیں جس میں کرنل رفیع نے بھی اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ کون کون لوگ آئے، انہوں نے کیمرہ پہ انٹرویو میں مجھے بتایا کہ میں ان کے لیے 2 پیغامات لے کر گیا تھا. ایک پیغام تھا مرتضی بھٹو اور شاہ نواز کا لندن سے کہ ہم نے الذوالفقار بنائی ہے، ہم دہشت گردی کریں گے، ہم پاک فوج پر حملے کریں گے. ہمیں افغانستان کا جو انقلابی صدر تھا اس وقت، اس نے دعوت دی ہے، ہم یہ کام کریں گے. آپ پلیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ کو اگر قتل کریں گے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. دوسرا پیغام یاسر عرفات کا تھا. انہوں نے کہا کہ یاسر عرفات کا پیغام میں نے ان کو پہنچایا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم پنڈی جیل پر حملہ کر کے کمانڈو آپریشن میں آپ کو چھڑا کر لے جائیں. یہ طارق اسلام کے لفظ ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ بھٹو جو بہت نحیف تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ میرے بچوں سے بتا دیں مرتضی اور شاہ نواز کو کہ میں نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ چے گویرا بنے، آپ یہ سوچنا بھی نہ. اس کے بعد آپ نے دوسرا جو پیغام تھا وہ ان کا یاسر عرفات کا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا شکریہ ادا کریں، لیکن ان کو کہیں کہ میں تاریخ میں یہ اس حیثیت میں نہیں جانا جاؤں گا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے دہشت گردی کے ہتھیار کو استعمال کر کے میں ملک سے بھاگ جاؤں. تو آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے. آپ نہیں، فاسٹ فارورڈ کر کے بے نظیر پہ لے آئے. انہوں نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا اور اس کو انڈورس نہیں کیا. تو یہ مثالیں تو بہت دی جاتی ہیں، لیکن کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جو عمران خان 2014 سے لے کر آج تک استعمال کر چلیں رہے ہم ہیں. اس طرف بھی آتے ہیں. اعزاز سید صاحب، بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن بھی گرفتار ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، کالج کے بچے ہیں، یونیورسٹی کے بچے ہیں. بات ہو رہی ہے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانے کی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کی جو کارروائی ہے وہ میڈیا سے پرے ہوتی ہے، بند کمروں میں ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اس سے پہلے بھی فوجی عدالتوں کی کارروائیوں کے حوالے سے ہماری عدالتیں کچھ فیصلے دے چکی ہیں. تو برطانیہ میں جو 24 گھنٹے عدالتیں کھلی رہی وہ فسادات کے نتیجے میں، تو کیا پاکستان کا عدالتی نظام اس قابل نہیں ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کہ اگر کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو اس کو عام عدالت میں چلایا جائے؟ کسی کی 6 مہینے قید بنتی ہے، سال قید بنتی ہے، 50,000 جرمانہ بنتا ہے، اس کو سزا دیں. کہ اس کو آپ ایک غداری کے زمرے میں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قانون کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈیو پروسیس آف لا ہوگی؟ متی اللہ، میں بڑے ادب سے کہوں گا، میرے خیال میں لاہور میں جو 9 مئی کو ہوا اور پشاور میں بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اس پہ پوری قوم جو ہے اس کو دکھ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم ملٹری پہ جتنا بھی اعتراض کریں، ان کے پولیٹیکل رول پہ یا کسی بھی ان کی فکر سے اختلاف کریں، سوچ سے اختلاف کریں، طریقہ کار سے اختلاف، لیکن وہ ملٹری تو ہماری ہے. میرے والد، آپ کے والد، ہمارا چچا، ہمارا عزیز وہ ملٹری میں تھا یا ہے، یا ہمارا کوئی دوست ہوگا اگر یہ سب نہیں ہے تو الٹیمیٹلی ملٹری اسی ملک کی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں نہیں سمجھتا کہ فوجی عدالتوں میں کیس چلائے جانے یہ کوئی ایک بہت بڑا وائز فیصلہ ہوگا. یہ جذبات تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عکاسی کرتی ہے جذبات کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا بڑا وائز فیصلہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے مطلع، پہلی بات یہ ہے کہ آپ سولینز کو جب ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے تو اس کا معنی کیا جائے گا. لوگوں میں آج جو کور کمانڈر پشاور کے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو لوگ اسے کور کمانڈر پشاور کا گھر ہی سمجھتے ہیں، اسے جناح ہاؤس نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ نے اس جناح ہاؤس کو میوزیم بنا کر نہیں رکھا.
آپ نے ایک آفسر کو دے دیا کہ وہ وہاں پر بیٹھے، اور نوجوان نسل کو کبھی بتایا ہی نہیں اور کہ یہ نوجوان جناح نسل کو اور نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو ملٹری ہے، جس نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا کہ ہم سیاست سے پرے ہیں، ان چیزوں سے پرے ہیں، اس کے اوپر اور الزامات لگیں گے۔ یہ ان باتوں پہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عدالتیں موجود ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ موجود ہے، ٹیررزم کا کیس بھی نہیں بنے، جو ان کے اوپر جو دنگا فساد کا کیس بنتا ہے ضرور بنائیے، ان کی سزا انشور کروائیے، اور جو رسپیکٹو جو جج صاحبان ہیں ان کو بتائیے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق کریں، یہ کسی پارٹی افیلیشن کے مطابق مت کریں۔ بہرحال آپ کے خیال میں وزیراعظم شہباز شریف کو اپنے اداروں پہ، ایف آئی اے پہ، پولیس پہ اعتماد ہی نہیں ہے، اور اپنی سویلین عدالتوں پہ ہی اعتماد نہیں ہے کہ یہ انصاف ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ خود ان کی حکومت اس قابل ہے کہ ثبوت اکٹھا کر کے لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو سزا دلوا سکتے؟ میرے خیال یہ میں ان کا اپنے اوپر اعتماد کی کمی ہے شہباز مطیلہ، شریف۔ اگر آپ پنجاب پولیس کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پنجاب پولیس میں بڑی کیپیسٹی ہے، میں پوری آنیسٹی سے سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس میں بڑی کیپیسٹی ہے۔ آپ سسٹم کے اوپر کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری کیپیسٹی ہے، اگر سسٹم کو چلانے والے لیڈر ٹھیک ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے قیادت ہے اس کو ان پر اعتماد نہیں ہے، قیادت کو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے بظاہر۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے یا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جانے کی خبروں کے حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہے، اور ان کے خدشات کیا ہیں کہ ان بلووں میں، جلاؤ گہراؤں میں کس کا ہاتھ تھا۔ صافی پروگرام میں بات کریں گے سابق وزیر اعظم کے خدشات کے حوالے سے کہ 9 مئی کو ان کی گرفتاری کے بعد کے جو رد عمل تھا لوگوں کا، اس میں بقول سابق وزیر اعظم کے کچھ مشکوک لوگ بھی شامل تھے۔ دیکھیں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے، جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا، ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنیں۔ اس وقت ون سائیڈڈ بیانیاں چل رہے سارے الیکٹرانک میڈیا پہ، جس طرح پکڑا گیا اس کا جو رد عمل آنا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے۔ جی مرتضیٰ سلنگی صاحب، جس طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں، کیا پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں عمران خان جو ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، یا پھر جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں ان کی تحقیقات ہونا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، اعزاز سید نے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا نا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں فوجی عدالتوں میں اور سول عدالتوں میں، جو فرق آپ کو بتایا اور شفافیت کے بارے میں بتایا، لیکن ایک پہلو جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سزا ہے، جس طرح سے ہماری عدلیہ نے امتیازی سلوک برتا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، کہ ایک بندہ جس پر 60 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہو، اس کو آپ مرسیڈیز میں لائیں گے، ان کو ججوں کے راہداری سے لے آئیں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ اگر یہی سہولیات آپ نے یوسف رضا گیلانی کو دی ہوتی، نواز شریف کو دی ہوتی اور شہباز شریف کو دی ہوتی، باقی لوگوں کو دی ہوتی، تو آج آرمی ایکٹ لاگو نہ ہوتا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک طرح سے سزا ہے اس بات کی۔ کس کی سزا، کس قانون کے تحت سزا ہے سلنگی صاحب؟ جو قانون ہے وہ وہی قانون ہے جس کے تحت خود آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کے وقت میں کافی سیولینز کو ٹرائی کیا گیا، وہ ابھی بھی جیل میں ہے۔ تو یہ قدرت کا، آپ کہہ رہے ہیں یہ قدرت کا قانون ہے؟ نہیں، میں قدرت کا قانون نہیں کہہ رہا ہوں، تو لیکن کون میں سا آپ کو قانون ہے بتا پھر؟ رہا ہوں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میں اور مجھ میں اور اعزاز سید میں زیادہ ہماری آواز میں طاقت ہوتی اگر عدلیہ انصاف کرتی سب کے ساتھ۔ جب آپ عدالت کے کمرے میں بیٹھ کر یہ فرماتے ہیں
کہ جی میں تو اخلاقیات کی وجہ سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے، پبلک پراپرٹی نہیں جلائی، ریڈیو پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ اب یہ کوئی بہت اچھا قانون نہیں ہے، لیکن جو انقلابی جمہوری سیاستدان عمران خان تھے انہوں نے اس قانون کو ختم کیوں نہیں کیا، جس کے اب ان کا اپنی گردن اس کے اندر آ رہی ہے۔ اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر بہرحال یہ آپ برا اصولی قانون طور تو پہ تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی قانون لاگو ہونا چاہیے، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن یہ قانون اب بکس پر موجود ہے اور اس کو میں I cannot wish it away۔ صرف ایک امید ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط سزا ہوئی ہے تو آپ کو وقار سیٹھ یاد ہوں گے، انہوں نے ان فیصلوں کو ختم کر دیا تھا، سپریم کورٹ ہے، اور کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کو لاڈلا بنا کر انصاف دیا جا رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہائی کورٹ میں پہنچیں گے جہاں پر تھوک کے بھاؤ سے ضمانتیں معلوم اور نامعلوم جو چارجز ہیں ان پر ضمانتیں مل رہی ہیں، تو پریشانی کی کیا بات ہے، ٹھنڈ رکھ۔ جی اعزاز سید صاحب، ہماری ملکی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ فالس فلیگ آپریشن سے بھری پڑی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کہ عمران خان اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ہمارے ریاستی اداروں کا کوئی کردار ہو سکتا ہے اور اس میں مشکوک افراد کی مداخلت ہو سکتی ہے اس سارے عمل میں؟ شہباز شریف کہہ رہے ہیں یہ منظم سازش تھی پی ٹی آئی کی، اور عمران خان کہہ رہے ہیں یہ منظم منصوبہ بندی تھی، کچھ لوگوں کو داخل کیا گیا مسلح افراد کو۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مطلع عمران خان صاحب کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا تو 10 مئی کو میں پولیس لائنز میں موجود تھا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر لوگ آئے تھے، ان میں شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر تھے، یہ ڈاکٹر بابر اعوان تھے۔ تو اسد عمر ان پرٹیکولر اور شاہ محمود قریشی سے بالخصوص ان دو رہنماؤں سے میں نے سوال پوچھا کہ کیا لاہور میں جو واقعات ہوئے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا ہے یا ملٹری تنصیبات پر جو ملک بھر میں حملے ہوئے ہیں، کیا آپ ان کی مذمت کرتے ہیں؟ دونوں نے نہیں مذمت کی تھی، دونوں نے اس بات کی مذمت نہیں کی تھی۔ عمران خان صاحب اس دن عدالت میں تھے تو عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی، عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جس طرح یہ لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے مذمت نہیں کی تھی۔ یہ عمران خان صاحب تو بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں اگر میں دوبارہ گرفتار ہو گیا تو لوگ اسی طرح کی مذمت کریں گے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو نہیں روک سکتا۔ یعنی کہ وہ لوگوں کو اشتعال ابھی بھی دلا رہے تھے، بلکہ گرفتاری سے پہلے کی صبح کی ایک ویڈیو بھی تھی جس میں براہ راست الزام لے رہے تھے نام لگا کے ایک اعلیٰ افسر۔ اور مطلع جب کورٹ میں بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب سے، اس میں آپ بھی تھے، تو عمران خان صاحب نے ابھی جو ایک یو ٹرن لیا ہے، بڑا باریک سا یو ٹرن لیا ہے جس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یو ٹرن لیا انہوں نے کہ پہلے تو وہ اس کو خاموشی سے اس کی ویلیڈیشن کر رہے تھے اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اشاروں کنایوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کریں تو ایسا ہی کریے۔ پھر جب ملٹری کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تو اب وہ اس بات سے ہی پھر گئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ جو کچھ کیا۔ ایک ماب مینٹیلٹی ہوتی ہے اور وہ ماب مینٹیلٹی وہاں پر تھی، اور اس ماب مینٹیلٹی کو کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا کہ جو ان کو آنے دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ملٹری نے اپنے اندر اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کیا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس انہوں نے اپنے کمانڈر سے شروع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہٹا دیا، اپنے کمانڈر کو ہٹا دیا، کور کمانڈر لاہور جی کور کمانڈر لاہور کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرا نہیں یہ خیال کہ اس میں کوئی ایسے لوگ تھے جن کا پی ٹی آئی کو نہیں پتہ تھا، یا یہ کوئی باہر کے لوگ تھے، یا کوئی گورنمنٹ نے بندے ڈال دیے تھے، یا کسی ادارے نے بندے۔ میرا نہیں خیال، یہ ایک ماب مینٹیلٹی تھی جس کو اشتعال دیا گیا، جس کو بتایا گیا، اور بار بار ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اب جو رخ کرنا ہے ہم نے اس طرف کرنا ہے، اور نتیجہ میرے اور آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، عمران خان نے رہائی کے بعد بھی براہ راست آرمی چیف کا نام لے کے جی پورا باقاعدہ انہوں نے الزام لگایا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس کے پیچھے آرمی چیف ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود مرتضیٰ سولانگی صاحب، برطانیہ میں جب فسادات ہوئے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا 2011 میں، اور اس میں اسی طرح جلاؤ گھیراؤ ہوا، تو وہاں پہ تو کوئی فوجی عدالتیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو کیا پاکستان میں بہت
یہ مجبوری ہے ہماری؟ ہمارا نظام کب جو ہے ہم اس پہ اعتماد کرنا سیکھیں گے؟ دیکھیں، ہم اپنا موازنہ برطانیہ سے نہ کریں تو بہتر ہے. ہمیں اپنا موازنہ بھارت کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ موازنہ بالکل سیب اور کریلے کا موازنہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی یہ کوئی بہت اچھا قانون ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے برے قوانین ہیں. اس کو کس نے تبدیل کرنا ہے؟ عمران خان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہ اپنے 4 سال میں کیا کرتے رہے ہیں. جتنے کالے قوانین ان کے دور میں بنے، کیا قوم سے انہوں نے معافی مانگی ہے؟ جو صحافیوں کے ساتھ مظالم ہوئے اس کی معافی مانگی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ جو کلابازیاں کھا رہے ہیں کہ جی وہ یہ تو سازش تھی تو فلاں تھا. تو جو شہریار افریدی نے کہا، جو ویڈیو پر موجود ہے، اس کا کیا کرے گا عمران خان؟ جو مراد سعید نے جو ہدایات دی کہ فلاں فلاں جو آپ کو ٹارگٹ دیے ہیں ان کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ ویڈیو ٹیپ پہ جو لوگوں کو اکسا رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کا کیا کریں گے؟ عالیہ حمزہ ملک جو ہے، جو فتح منا رہی ہیں کہ آپ نے بالکل، ہم نے ریڈ لائن کراس کر دی ہیں، جب آپ نے ریڈ لائن کراس کی اور وہ جشن منا رہی ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک. عمران خان خود یہ کام کرتے رہے، اور یہ آج سے نہیں، 2014 سے، 2014 کے دھرنے کی ان کی کلپس نکالے کہ کٹھے جانا، ان کو پولیس کو پھینٹا لگانا، جو پی ٹی وی پہ ہیڈ کوارٹر پہ جو بلکہ آج حال کے ہی میں تو ایک تقریر میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پولیس کے تو 70-80 ہزار لوگ ہیں، یہ 23 کروڑ عوام کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ بڑی ہی ایک عجیب منطق ہے جو ایک سابق وزیر اعظم نے پیش کی ہے. تو کوئکلی آپ دونوں سے ایک سوال میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک دونوں سے لیڈرز فوج کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہے ہیں ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے. چلیں اب یہ بتا دیں، آپ کے خیال میں کیا عمران خان کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے. اعزاز سعید صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ ہوگا. اور ہو سکتا بھی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، ہو سکتا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ بڑی ہی عجیب بات ہوگی کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ایک بظاہر جمہوری حکومت کے نیچے اس کا کورٹ مارشل کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو جو کچھ بھی سابق وزیر اعظموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ جمہوری ادوار میں شاید اس طرح نہیں ہوتا رہا. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. پارلیمنٹ نے بھی ایک قانون بنا دیا ہے کہ ہماری توہین بھی کوئی نہیں کر سکتا، جس طرح سپریم کورٹ کے ججوں کی کوئی توہین نہیں کر سکتا ورنہ سزا ملے گی. اور پارلیمنٹ کی توہین کا مطلب کیا ہے؟ جو نیا قانون بنا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے مطابق اگر کسی رکن اسمبلی کی بھی توہین ہوگی تو وہ پارلیمنٹ کی توہین تصور کی جائے گی. ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. تو جناب، ملک میں جب سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے اور سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے تو اس وقت پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوتی. جب ایوان بالا کے الیکشن میں خفیہ کیمرے پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت پارلیمنٹ کو توہین محسوس نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب ایک پارلیمنٹ کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلاتا ہے یا اس کے حوالے سے الزامات لگتے ہیں تو اس وقت پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوتی. جب کوئی فوجی آمر تختہ الٹ دیتا ہے منتخب حکومت کا تو اس وقت پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کی توہین اب نئے قانون کے مطابق کیسے ہوگی کہ اگر ایک ایم این اے کسی ڈپٹی کمشنر یا سرکاری ملازم کو فون کرتا ہے اور وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتا تو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہوگی. سولنگی صاحب، یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کے بالادست ہے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، مگر یہ جو معیار مقرر کیا گیا ہے نئے قانون میں، کیا اس معیار کے ساتھ توہین عدالت کے قانون کی ضرورت تھی؟ کیا پارلیمنٹ کو اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے اس قانون کا سہارا لینا پڑے گا جس قانون کو عدلیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اب متروک ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا جو جملہ ہے کہ پارلیمان بالادست ہے اس کے گرامر کی تصحیح کر دوں. پارلیمان بالادست نہیں ہے، پارلیمان کو بالادست ہونا چاہیے، اور جب وہ ہوگی اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ اردو میں بھی ہوگا اور انگریزی میں بھی ہوگا. ابھی اس میں وقت لگے گا. تو یہ توہین عدالت کے قانون سے بالادست ہوگی یا وہ آئین کی وجہ سے بالادست ہوگی؟ آئین کی وجہ سے بالادست ہوگی، اس طرح کے قوانین سے نہیں ہوگا.
اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کوئی رکن قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلی وہ پبلک آفیشلز ہیں، ان پر تنقید ہوگی اور ہونی چاہیے جب وہ اپنی کارکردگی ٹھیک نہیں کرتے. وہ میڈیا میں بھی ہوگی، پبلکلی بھی ہوگی اور ہونی چاہیے اور دنیا بھر میں ہوگی. اس طرح کا کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے. اگر کوئی ہوگا تو وہ جمہوری قانون نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے شروعات کرنی ہے توہین پارلیمان کی تو ذرا اپنے اٹارنی جنرل صاحب سے کہیں نا کہ وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ آپ نے 3 رکنی بینچ کیسے بنایا ہے. ہم نے تو قانون بنا دیا ہے کہ جو آئینی معاملات اور 184 پر جو بینچ ہوگا وہ آپ 2 سینئر ججز سے مشاورت کر کے بنائیں گے. تو یہ آپ نے کون سی عدالت لگائی ہے؟ اگر آپ کے پاس وہ ریڑھ کی ہڈی ہے تو آپ کھڑے ہوں. وہ کام آپ کرتے نہیں ہیں. دیکھیں جو قوانین ہیں، جو پارلیمان کی جو عزت ہے، پارلیمان کی جو بے توقیری ہے، اس پر آپ ضرور سزا دے سکتے ہیں. لیکن کسی انفرادی رکن پارلیمان کی جو اس پر تنقید ہے اور وہ یا تضحیک بھی ہو تو اس کے لیے آپ سول قوانین جو ہے اس کے تحت لائبل ڈیفیمیشن میں آپ جا سکتے ہیں. پارلیمان اپنی ادارتی طاقت کو ہتھوڑے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتی. یہ غیر جمہوری ہوگا. جی اعزاز سید صاحب. میرے خیال میں متی بھائی کہ پارلیمنٹ کی طرف سے یہ قانون بنانا، قومی اسمبلی کی طرف سے قانون بنانا، یہ خود قومی اسمبلی کی تذلیل ہے اور توہین ہے. جو عزت اور تکریم ہوتی ہے وہ ادارے اپنی کنڈکٹ سے بناتے ہیں، افراد بھی اپنے کنڈکٹ سے بناتے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 19 میں، کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن مذہب کے اوپر، اسلام کے اوپر، فوج کے اوپر اور عدلیہ پر تنقید نہیں کر سکتے. یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے نا. لیکن کیا فوج کے اوپر اور عدلیہ پر آپ، میں اور مرتضیٰ سولنگی صاحب تنقید نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا ماضی کا جو رول تھا، اس میں رول رہا ہے بلکہ، تو اس کے اوپر وہ آئین سے ڈیویٹ کرتے رہے تو میں اور آپ تنقید کرتے رہے. عدلیہ آج جو کچھ کر رہی ہے اس کے اوپر آپ، میں اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کی جو اوپینین ہے وہ عدلیہ کے حق میں تو نہیں ہے. وہ ہم توہین تنقید کرتے ہیں، اور تنقید اور توہین میں ایک بال برابر کا ہی فرق ہے، وہ بڑا باریک سا فرق ہے. تو ایشو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کو اپنی جو عزت بنانی ہے وہ قانون سازی اور بہتر اور مؤثر قانون سازی سے بنانا ہوگی، اور پارلیمنٹ کو اپنے کنڈکٹ سے اور اپنی لیجسلیشن کے عمل سے ثابت کرنا ہوگا اور بنانا ہوگا کہ وہ بالادست ادارہ ہے. جو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بالادست ادارہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ قانون سازی کرتے رہیں کہ جی آپ کی توہین ہو جائے گی، تو یہ میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے. یہ خود قومی اسمبلی کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، سینٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ زیادتی ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ نے بھی یہی بات کی جو اعزاز سعید کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کی جو توہین ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب پارلیمنٹ کا بنائے گئے آئین اور قانون کے برخلاف کوئی ادارہ کام کرے؟ تو اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے خلاف دیتی ہیں تو کیا وہ بھی توہین ہوگی؟ اور کیا جو پھر اس توہین پارلیمنٹ میں جو کسی کو جیل کی سزا ہوگی تو اس کے خلاف کیا وہ عدالتوں میں جا سکیں گے؟ اگر وہ نہیں جا سکیں گے تو بھی ناانصافی، اور اگر جا سکیں گے تو پھر پارلیمنٹ بالادست تو نہ ہوئی؟ یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے. جب آپ قانون بناتے ہیں تو پھر آپ کو ان تمام ممکنات کے بارے میں کوئی نہ کوئی حل دینا ہوگا. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی عدالت کو پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کرنے کا اختیار نہ ہے، نہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر کوئی عدالت، جیسے ابھی حال ہی میں ایک پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون جب بھی وجود میں بھی نہیں آیا تھا، وہ معطل ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کی توہین ہے. کسی غیر منتخب فرد یا ادارے کو منتخب پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر پارلیمنٹ خود اپنے بنائے گئے آئین کے برخلاف کوئی قانون بناتی ہے تو؟ دیکھیں وہ تو آپ کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ خلاف آئین کوئی قانون بن نہیں سکتا. وہ تو پھر بھی بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر
مثال کے طور پہ ایسے پہلے بھی قوانین آتے رہے ہیں جن کو پارلیمنٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. ہسپا بل کو بھی آپ دیکھ لیں, آپ کو یاد ہے نا کہ کتنا ایک مسئلہ بن گیا تھا. اور ابھی ریسنٹلی دیکھیں نا, آئین پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. جب آپ نے ایکسٹینشن کا قانون بنایا ایکسٹینشن کا تو قانون, یہ بھی تو توہین تھی کیا یہ پارلیمنٹ آئین کی توہین پارلیمنٹ نے خود نہیں کی اپنے بنائے گئے اصولوں کی؟ دیکھیں ہمارے جو قوانین ہیں ان میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. کئی قوانین ایسے ہیں, خود میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا آرٹیکل 19 ہے وہ جس طرح سے فریم کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے, لیکن اس کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی پارلیمان کے پاس ہے, وہ آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے. ہم تنقید کر سکتے ہیں, تجویز دے سکتے ہیں, لیکن بہرحال برے قوانین کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں, جن کو ہم ہٹا سکتے ہیں. جو غیر منتخب افراد اور ادارے, ان کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. بہرحال وہاں پہ بھی بحث ہوتی ہے, اور اٹارنی جنرل فار پاکستان اسی لیے ہوتے ہیں, اور پھر سب ججز بھی ایک جیسا نہیں سوچتے. پارلیمنٹ کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے, وہ ہے استحقاق کا. اور پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہونے کا کیا معیار ہے؟ اصل جھگڑا اس بات کا ہے, جب ہمارے پارلیمنٹیرین قائمہ کمیٹی میں سرکاری افسران کو بلا کے ان سے نوکریوں کی, بھرتیوں کی سفارشیں کریں گے, فنڈز کے لیے سفارشیں کریں گے, تو پھر پارلیمنٹ کی توہین تو وہ خود بھی کر رہے ہوں گے. بہت ساری روایات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں جن کو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں لایا گیا, اور پارلیمنٹ کی عزت بچانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائیوں میں شفافیت لائی جائے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کی اور پارلیمنٹ کے ایوان کی تمام کارروائیوں کو براہ راست پاکستان کے عوام تک ٹی وی چینلز کے ذریعے پہنچایا جائے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.